बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात के साथ मैं हूँ राहिल सैयद। अपने वीलॉग में हम एक अहम स्टोरी और के हवाले से सनसनीखेज मालूमात आपको फराहम करेंगे कि जो गिरफ्तार मशहूर यूट्यूबर थे डक्की भाई, उन्होंने अपने मामला सेट करने के लिए जो FIA के अफसरान थे उन्हें कितने पैसे दिए, ये FIA के अफसरान को क्यों उठाया गया, इसके पीछे महरक़ात क्या हैं, और मुल्क में इस वक्त जुए और गैम्बलिंग की जो बड़ी वेबसाइट चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनके पीछे कौन सी ऐसी शख्सियत या कौन सी ऐसे अहम जो लोग हैं वो मुलविस हैं जो इस वेबसाइट के ज़रिए जो है वो रोज़ाना करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। तो हम आपको इस स्टोरी के हवाले से आगाह करते हैं कि आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल डकी जो भाई हैं उनको FIA का जो नया विंग बना है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने गिरफ्तार किया। और उसके डायरेक्टर जो थे उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। टेलीविज़न पे बैठ के उन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिए उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया था कि वो अपनी नई नस्ल को जुए से जो है वो महफूज रखना चाहते हैं, क्योंकि डक्की भाई जो है वो जुए की जो वेबसाइट है वो चला रहे हैं, और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी मुख्तलिफ वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें जुए की से जुड़ी वेबसाइट भी शामिल है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने बड़ी जो है वो दर्द भरा जो है वो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद ये एहसास हुआ था कि चौधरी साहब जो है ना इस दफ़ा खड़ाक कर देंगे और ये तमाम जो वेबसाइट हैं उनको चलाने वालों के खिलाफ जो है वो बड़ा सख्त इक़दाम होगा, उन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात भी किए थे कि हम चंद दिनों में शायद उसे भी पकड़ लेंगे, फलाने को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, फलाने को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी 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 बातें की, लेकिन फिर अचानक ये पता चला कि चौधरी सरफराज साहब गायब हो गए। गायब होने से पहले उनसे फौरी तौर पर उनको उनके ओहदे से हटाया गया, उनका जो है वो ट्रांसफ़र इस्लामाबाद किया गया, और उसके बाद वो गायब हो गए। चौधरी साहब के गायब होने के कुछ दिनों के बाद FIA के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे उनके भी गुमशुदगी की इत्तला आ गई कि जी उनको भी उठा लिया गया। उसके बाद डक्की भाई के केस से जुड़े एक और असिस्टेंट डायरेक्टर थे शुएब साहब, वो भी उस एहसास इदारे के तहवील में चले गए। फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे रज़ा साहब, उनको भी जो है वो उठा लिया गया। और सबसे आखिर में जो मोहम्मद उस्मान है, डिप्टी डायरेक्टर थे इस्लामाबाद में, और वो FIA में तैनात होने वाले तकरीबन जो मुख्तलिफ एतवार में पिछले 4-5 सालों में जितने भी DGs तैनात हुए उनके साथ जो है वो बतौर PSO के काम कर रहे थे, उन्हें भी उठा लिया गया। तो जब ये कहानी का थोड़ा सा आगाज़ हुआ, हमने इस हवाले से कोई तहकीकात शुरू की, क्योंकि नेशनल मीडिया में तो इस हवाले से कोई गुफ्तगू जो है वो नहीं की जा रही। कुछ मशहूर यूट्यूबर्स जो हैं वो बड़े नाम जो हैं उन्होंने इस केस से जुड़ी कुछ तफसीलात फराहम की हैं, लेकिन इस तफसीलात में मैं मज़ीद जो है वो इजाफ़ा करता हूँ कि मुख्तलिफ जो है वो बातें आ रही हैं कि डक्की भाई से जो है वो FIA के अफसरान ने 1.5 करोड़ ले लिए, 1 करोड़ ले लिया। ये कुछ भी रकम नहीं है। आप ये समझ लें कि ये नमक में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो 1.5 करोड़ रुपए तो FIA वाले उन लोगों से उठा कर लेते थे जो एक एक दुकान या एक एक कमरे में बैठ के जो है वो कॉल सेंटर चला रहे हैं या हवाला मंडी का कारोबार कर रहे होते थे। तो ये तो डक्की भाई जिस माफिया से मुंसलिक थे, जो रैकेट वो चला रहे थे, तो 1-1.5 करोड़ रुपए लेके मुंह काला करने वाली बात है। हमारे पास जो इब्तिदाई इत्तला आई वो आई कि जी 5 करोड़ रुपए जो है ना वो चौधरी सरफराज साहब ने लिए थे। तो जिसके बाद शिकायत मिली, उनका तबादला हो गया। हमने कुछ ऑफिसर से इस हवाले से बात की। तो जब मैंने एक ऑफिसर से पूछा कि सर वो 5 करोड़ रुपए का क्या मामला है, तो वो खामोश हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि राहिल साहब ये 5 करोड़ का मामला नहीं है, 45 करोड़ का मामला है। यानी कि बात 5 करोड़ से चली और 45 करोड़ तक जा पहुंची। इस दौरान किस किस ने अपना हिस्सा वसूल किया, किस किस ने जो है वो बहती गंगा में हाथ धोए, ये चीज़ें तो सामने आएंगी। अब एहसास इदारे ने क्यों उठाया? ये वो इदारा है कि आम तौर पर ये इस तरह की एक्टिविटी करता हुआ नज़र नहीं आता। इसका मिलिट्री से ताल्लुक़ है, वो मिलिट्री की एजेंसी है ये, लेकिन ये मिलिट्री से जुड़े जो मामलात होते हैं उसके अंदर की इंटेलिजेंस करती है। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि उस इदारे ने यहाँ के जो सिविलियन हैं, ये सिविलियन तो नहीं कह सकते, इदारा जो है FIA का आमतौर पे सिविलियन ही होता है, उसको जो उनके अफसरान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, और पीछे पीछे ये कहानी है। तो जब मोहम्मद उस्मान के गिरफ्तारी के हवाले से मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस हवाले से भी मालूमात बहुत ज़्यादा थी कि मोहम्मद उस्मान खुद जो
حساس ادارے ہیں پاکستان کے. ایک ملٹری کا اپنا ادارہ ہے اور ایک سول بڑی جو ہماری ایجنسی ہے اس کے ساتھ ان کی بہت اچھی بانڈنگ تھی. وہ ان کے ساتھ رہ کے ان کے جو اپنے بنائے گئے سائبر ونگس تھے ان کو جو ہے وہ معاملات دیتے تھے, بہت معلومات دیتے تھے. بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں محمد عثمان. تو ان کی دوستیاں بھی بہت زیادہ تھیں. جب مجھے پتہ چلا کہ انہیں اٹھا لیا گیا تو میں ایک دفعہ پھر مجھے وہ فکرہ یاد آیا کہ ان کی دوستی بھی بری ہوتی ہے, ان کی دشمنی بھی بری ہوتی ہے. تو محمد عثمان کو کس حوالے سے گھیرے میں لے لیا گیا, تو اب ان سے کیا نکلوانا ہے. جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ جن ڈی جی کے ساتھ وہ انہوں نے کام کیا ان میں سے بھی کچھ ایک ایسے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ شاید وہ بھی اس ریکٹ کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بھی بہت مال دولت جو ہے وہ اکٹھا کی ہے. تو محمد عثمان شاید اس بارے میں کچھ جانتے ہوں. اب ہم آتے ہیں ڈکی بھائی کے معاملے کی طرف. میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کروڑ کا نہیں 45 کروڑ کا معاملہ ہے, اور اس میں ایجنسیاں کیوں انوالو ہوئیں. اس کیس سے جڑے ایک اہم شخص سے جب میں نے انفارمیشن لی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ راہیل یہ جو کیس ہے ڈکی کا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریکٹ ہے جو پورے ملک میں کام کر رہا ہے. اور یہ جوئے کی جو ویب سائٹ ہیں یہ باقاعدہ طور پر لانچ کی گئی ہیں. 50-60 کے قریب جو ہیں یہ ویب سائٹ ہیں جن کی تمام ڈیٹیلز میرے ٹیلی فون میں اس وقت موجود ہیں. ان کے نام موجود ہیں, کچھ کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی میں اگلی سٹوری میں جو ہے اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ 3RR.com ہے, M87.bet ہے, 95F.com ہے, MELBET ہے, 99AB.com ہے, 777E.com ہے, P999UK کی جو ہے یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جو جو چلا رہی ہے. اس کے بعد 77ACE ہے, U777.com ہے. بے تحاشا یہ لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو یہ ریکٹ چل رہے ہیں. اچھا یہ چلا کون رہا ہے یہ بڑی جو ہے دلچسپ بات ہے, کیونکہ فرنٹ اینڈ پہ تو آپ کو یہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے. ان کے بیک اینڈ پہ کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے ملک کے بڑے بااثر اور بڑے طاقتور لوگ ہیں. صرف وہی نہیں ہے, ہمارے ایک بڑے اچھے ممالک کے ساتھ ملک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے باشندے پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے یہ ویب سائٹ چلا رہے ہیں. اور میرے پاس جو اطلاعی ہیں یہ نہیں کہ مصدقہ ہے, لیکن دی جس شخص نے اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ حکومتی حلقوں میں بیٹھے اور اس کے علاوہ کچھ اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جو ہے وہ معاملت ہے, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے جو ہیں وہ یہ ویب سائٹ سے کما رہے ہیں اور ان کو چلایا جا رہا ہے. بیک اینڈ پہ اور لوگ ہیں, فرنٹ پہ اور لوگ ہیں. فرنٹ پہ ویب سائٹ کچھ ہے, بیک اینڈ پہ کچھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے, اور اسی ریکٹس میں یہ ڈکی بھائی, رجب بٹ وغیرہ چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں آپ سمجھ لیں, کہ جن کے ذریعے جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے. اور ان کو اٹھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان حلقوں میں جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے کہ بھائی ساڈا حق ایتھے رکھ, سانوں بھی کچھ دیو, خاص طور پہ جب ایف آئی نے اٹھایا, کلے نہ کھائے جاؤ. اس کے بعد کہانی آگے چل پڑی, وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایف آئی کے بعض افسران نے کچھ ایسی جگہوں پہ ہٹ کیا ہو جن کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پس پردہ رہ کے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, جس کے بعد یہ تمام ہلچل مچی. اور ایف آئی اے کے بڑے آفیسر جو عرصے دراز سے جو ہے وہ اہم تحقیقات کر رہے تھے, بڑے اچھے ان کے جو ہے وہ افسر شمار ہوتے ہیں سائبر کے, ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جوئے کے ذریعے جو ہے یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے. یہ روزانہ کروڑوں روپے کی دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں, اور یہ وہ مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے جس میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کیس سے اور کیس کہہ دیا, اس کاروبار سے جڑے جو لوگ ہیں وہ دنوں میں جو ہے وہ کروڑ پتی بلکہ ارب پتی جو ہے وہ بن گئے ہیں. کراچی, لاہور میں آپ دیکھیں بے شمار جو ہے وہ کال سینٹر کام کر رہے ہیں, وہ بھی ان چیزوں سے جڑے ہیں, لیکن کال سینٹر کا کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے ان کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں. تو گیمبلنگ اور جوئے کی جو ویب سائٹ ہیں یہ بڑے پیمانے پر چلائی جا رہی ہیں, اور ان کے پیچھے باقاعدہ ایک ریکٹ کام کر رہا ہے, ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے, وہاں سے پیسے کمائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اکثر آپ تھوڑا سا انالیسس کیجئے گا, آپ کو چند اپنے کوئی ایسے جاننے والے, یا آپ نے سنا ہوگا کہ یار وہ 4-5-6 مہینے سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اب اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اس نے گھر بھی لے لیا, اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جوئے کی ویب سائٹ سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ کال سینٹرز میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارا ریکٹ جب سامنے آیا اور یہ ساری چیزیں جب پھیلنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے اداروں تک بھی انفارمیشنز پہنچی ہوگی یہ کیا کام ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس ادارے نے ان آفیسروں کو اٹھایا ہے ان کی ڈومین نہیں ہے, کبھی انہوں نے اس طرح کی گرفتاریاں کی نہیں ہیں. اٹھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, یا کسی کی آپ یہ کیا کر لیں کہ کسی کو جانے انجانے میں ہٹ کر دیا گیا ہے, تو جس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں.
تو یہ تو ایک جوئے کا سارا ریکٹ چل رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو چلا رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ جوا کھیلتے ہیں، لوگ پیسے بھی پے کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، پیسوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، وہ کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ اس کی الگ کمپنی ہے. پاکستان میں اس وقت 50 کہتے ہیں 100 سے زائد کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں، اور ان ویب سائٹ سے کمائے گئے پیسے جو ہیں وہ مختلف وائرس کے ذریعے، مختلف طریقوں سے کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں جو اس کاروبار سے جڑے ہیں. اب یہ کمپنیاں کس کی ہیں یہ بھی بڑی دلچسپ معلومات ہیں. مجھے جو بتایا گیا ہے کہ ایک جو بڑی سیاسی پارٹی ہے ملک کی، ان کی کراچی کی ایک اہم رہنما، خاتون رہنما، ان کے جو خاوند ہیں ان کے بھی جو ہے وہ 14 سے 16 کمپنیاں تو صرف ان کی ہیں. اس کے علاوہ اور کتنے لوگوں کی کمپنیاں جو یہ پیسہ منگواتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں، اپنا حصہ رکھ کے پھر آگے ان کو دیتے ہیں جو یہ ویب سائٹ چلا رہے ہیں. اب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں جو چلائی جاتی ہیں، ویب سائٹ چلائی جاتی ہیں، کال سینٹرز چلائے جاتے ہیں، یہ جڑے ہوتے ہیں ایک جو غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج جسے ہم کہتے ہیں. یہ تمام جو کاروبار اور سلسلہ چلایا جاتا ہے، اس کے لیے گیٹ وے ایکسچینج بھی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. جو گیٹ وے ایکسچینج بناتے ہیں وہ تو خود بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، لیکن ملک کی معیشت سے کا بیڑا غرق بھی کر کے رکھ دیتے ہیں اور بے تحاشا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ گیملنگ کی ویب سائٹس ہوں یا یہ کال سینٹرز ہوں، اس میں بھی یہ گیٹ وے ایکسچینج جو ہیں وہ کام آتی ہیں. تو ان کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ 50 سے 60 بڑی گیٹ وے ایکسچینج ہیں جو ان تمام لوگوں کی معاونت کر رہی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کا اگر آپ سائبر کرائم ونگ کا ریکارڈ دیکھ لیں تو انہوں نے 3 سالوں میں کوئی گیٹ وے ایکسچینج نہیں پکڑی. میری معلومات کے حد تک، ہو سکتا ہے میری معلومات غلط بھی ہوں، لیکن آپ خود اس ریکارڈ کو چیک کر لیں. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ہر 1 یا 2 مہینے بعد ایف آئی اے بڑی کارروائیاں کرتا تھا اور یہ گیٹ وے ایکسچینج کو ہے پکڑا جاتا تھا. کیونکہ اور یہ تمام کارروائی میں آپ کو بتاتا چلوں پی ٹی اے کی معاملت سے کی جاتی تھی، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس یہ ایسا سسٹم موجود ہے کہ وہ فوری طور پر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے گیٹ وے ایکسچینج کو. زیادہ دیر تک کوئی بھی گیٹ وے ایکسچینج چلائی نہیں جا سکتی. اس لیے اس کام سے منسلک لوگ یہ کرتے تھے کہ کچھ عرصہ چلاتے تھے، پھر اپنی جگہ شفٹ کر لیتے تھے، اور انہوں نے اپنے افسران جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا ہوتا تھا. پھر ان کو اطلاع مل جاتی تھی، وہ وقتی طور پہ چھپ جاتے تھے یا اپنا کاروبار بند کر دیتے. اور اس میں ایف آئی اے اور اس وقت جو صوبائی ہوتی ہے جسے آئی بی کہتے ہیں، وہ مل کے جو ہے وہ کارروائیاں کرتی تھیں. یہ بھی ایک الگ کہانی ہے، اس کی بھی بڑی وارداتیں اور کہانیاں کسی وقت آپ کو سنائیں گے. تو صوبائی لیول پہ یہ کام ہوتا تھا. تو اب آپ اگر یہ ریکارڈ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں کتنی گیٹ وے ایکسچینج پکڑی گئی ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں خود ہی واضح ہو جائیں گی کہ یہ کاروبار چلانے والے کون ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہے ہیں. تو ڈکی بھائی اور رجب بٹ تو ایک بڑا معمولی سا مہرہ ہیں، اس میں بڑی رقمیں جو ہے وہ انوالو ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایجنسیوں کی کیونکہ خود ان کا مال پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے اٹھا لیا. جس سے میں نے آپ کو بتایا ڈومین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پہ ہٹ کر دیا گیا ہو جو کہتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ہوں، اور انہوں نے کہا ہو کہ چلیں اب ان کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے. اور ایک جو چیزیں تاثر یہ بھی ابھارا ہے کہ کیونکہ یہ سائبر کرائم کی جو نئی ایجنسی بنائی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حکومت کو برا بلا کہتے ہیں، ملٹری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو قابو میں کیا جائے، ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں، ان کو گھروں سے اٹھا لیا جائے، ان کے گھروں میں ویگو ڈالے بیچے جائیں. تو ایف آئی اے بہت حد تک یہ کرنے میں ناکام نظر آیا تھا. سائبر کرائمنگ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، کرتے تھے لیکن اپنی قانونی حد میں رہ کے کرتے تھے، اور وہاں تک کرتے تھے جہاں تک وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کا بھار اٹھا سکتے ہیں. تو اب ایک تاثر یہ ہے کہ ایف آئی کے ادارے کو، اس ایجنسی کو، سائبر کرائم کو اتنا گندا کیا جائے، اس کے افسران کو ان کے خلاف پرچی ہوں یا ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے، اور پھر یہ ادارہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا جائے، یہاں پر کسی اور ادارے کے لوگ جو ہیں وہ بٹھا دیے جائیں اور اپنی مرضی سے جو ہے یہ پھر ادارہ چلایا جائے، اور کس کو اٹھانا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کس کو شیلٹر دینا ہے، یا کون سے گیٹ وے چلیں گی، کون سی گیملنگ کی چیزیں چلیں گی. تو یہ تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں. تو ایک تاثر محکمے کے اندر یہ بھی ابھرا ہے کہ شاید یہ تمام کارروائیاں جو افسران کو اٹھایا گیا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ایک کارروائی ہو سکتی ہے. کیونکہ جس طریقے سے اٹھایا گیا اور جس طرح ان کو پکڑا گیا، تو اگر تحقیقات کی غرض سے اٹھایا گیا اور تحقیقات ہی کرنا مقصود ہے تو پھر اس کے اندر تو بڑے بڑے انکشافات ہو جائیں گے. اگر واقعی سچے دل سے اور سچی نیت سے جو ہے وہ تحقیقات کی جاتی ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوگا، اور اتنا بڑا اسکینڈل ہوگا کہ شاید لوگ منہ میں جو ہے انگلیاں دبا لیں گے، اور انہیں پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے طریقوں سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، اور اشرافیہ یا بااثر لوگ
کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. تو یہ تمام جو ہے وہ معلومات تھیں جسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کروڑ کی نہیں ہے، 45 کروڑ کی ہے. جوئے گیملنگ کے بہت بڑے ریکٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. پس پردہ کون ہے، فرنٹ پہ کون ہے. تو یہ چیزیں ایسے ایسے ڈگ آؤٹ ہوتی رہیں گی اور آپ کو معلومات مزید اس حوالے سے بھی جو ہے اپنے ویلاگ میں دیتے رہیں گے. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے. نئی سٹوری کے ساتھ، نئے فیکٹس فگر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے راحل سید کا سلام.